अजीजान मन, फौज के अंदर एक कहावत है कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। अगर आपको राजी नहीं किया जा सकता कि इमरान खान की हमायत छोड़ के आप जो है वो पूरे के पूरे जो फौज ने अपने यहाँ पे गुमाश्ते लॉन्च किए हुए हैं उनकी बात माने, या पीटीआई के अंदर भी तो फौज ने बहुत से गुमाश्ते लॉन्च किए हुए हैं, उनकी बात माने, आप कन्विंस नहीं हो रहे, आप मान नहीं रहे, तो आपको कंफ्यूज कर दिया जाए, आपको बदगुमान कर दिया जाए। और ये ऑपरेशन ओवरऑल जो स्पेशलाइजेशन है फौज की, वो आसिम मुनीर यजीद वक्त के जो दायां बाजू समझा जाता है, बाजू वैसे हम कहते नहीं है फौज के अंदर, तो कहते हैं कि दायां वाला जो गेंद है वो समझा जाता है, बायां वाला जो है मेरे अजीज मेजर जनरल वाजिद अजीज को समझा जाता था, लेकिन अब भी जो है वो समझा जाता है डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर को। तो फैसल नसीर ने जो कहानी डाली है वो आपको उसको पता है कन्विंस नहीं कर सकता, तो कंफ्यूज कर रहा है। कैसे कंफ्यूज कर रहा है? मिशाल यूसुफ जई एक जो है वो मोहरे के तौर के ऊपर मुझे काम करते हुए नजर आती है, और मेरी इतलात के मुताबिक वो काम कर भी रही है, लेकिन उसका जो पीछे से उसको लाया कौन, इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि जनाब इसको लिंक जोड़ा जाता है, जाके बुशरा बीबी के साथ जोड़ा जाता है। ये भी डर्टी हैरी की डर्टी गेम का हिस्सा है, आपने समझना है। एक तीर से दो शिकार नहीं, तीन तीन शिकार करने की कोशिश की जा रही है। दोबारा कहानी वही है, थ्योरी वही है जो मैंने आपको बताई है कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। अब आप देखिए कि कोर कमेटी पीटीआई के अंदर लॉन्च किया गया, शुरली छोड़ी गई मिशाल यूसुफ जई की, और उसका कोर कमेटी के अंदर काम क्या है मुझे तो ये समझ नहीं आती। लेकिन उसने पहले शहबाज गिल साहब के ऊपर इल्जामात लगाए। शहबाज गिल साहब आजकल जो बातें कर रहे हैं, जाहिर बात है पाकिस्तान से बाहर बैठ के वो सूट नहीं करती नैरेटिव को फौजी इस्टेब्लिशमेंट के, और वो आवाज़े हक भी बुलंद कर लेते हैं और एतराजात भी उठा रहे हैं। और मेरी तरह जाहिर बात है कि उनकी जुबान सख्त नहीं है, बहुत ज्यादा हमारे हसास किस्म के लोग हैं, उनको बातें नागवार गुजर जाती हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड की जाती हैं। लेकिन मैं तो सोल्जर स्पीक्स हूं ना, मैं तो सोल्जर जब स्पीक करता है तो फिर इसी तरह बदतमीज किस्म की स्पीच होती है। आई एम सॉरी, लेकिन सोल्जर्स के लिए उनको किसी की बात समझ नहीं आती। ना शहबाज गिल साहब अगर शुस्ता जुबान में बात करें या शहजाद अकबर साहब बात करें तो वो उनको समझ नहीं आती। उनको समझाने के लिए जो मेरी जुबान है वही उनको एड्रेस करती है, और वो सुनते हैं, और बड़ी जोर की उनको जाके लगती है, और मकसद भी यही है कि उनको सुनाना मकसद है। अब जाहिर बात है दूसरी तरफ अवाम की बात जो है वो शहबाज गिल साहब जैसे लोग जो है उनकी सुनी जाती है, इमरान रियाज साहब जैसे लोगों की सुनी जाती है, शहजाद अकबर जैसे लोगों की बात सुनी जाती है। अवाम का जो टेम्परामेंट है वो जरा फर्क है, जो सुन रही है बातचीत, अब वो जो बात कर रहे हैं उस पर लोग राजी नहीं होते अक्सर औकात। जाहिर बात है उनके ऊपर जो लेवरेज है वो लूज हो गया है, या वो भी तंग आ गए हैं, वो खुल के अब खेलना कुछ मामलात के अंदर शुरू कर दिया है। तो अब शहजाद अलीमा खान के ऊपर भी जो है वो एक हमला किया जा रहा है कोर कमेटी के ग्रुप के अंदर, ये भी कंफर्म रिपोर्ट्स हैं। खदीजा शाह के ऊपर हमला किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है यार हमला? जो डर्टी हैरी की डर्टी गेम है वो ये है कि सबसे पहले तो कंफ्यूज किया जाए और आपस में एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि अलीमा खान का बहन का वरासत की, इमरान खान की वरासत पे झगड़ा है उनकी बीवी बुशरा बीबी के साथ। इसीलिए आसिम मुनीर हर जगह सुबह शाम जाके जो भी उससे इमरान खान की बात करे ग्लोबल स्टेज पे कहता है कि मुझे इमरान खान से कोई मसला नहीं, उसकी बीवी करप्ट है, यही कहता है वो हर किसी को। ये मैं वेरीफाइड बात कर रहा हूं। शहबाज गिल साहब को ये बात समझ गलबन आ गई, और जाहिर बात है उनके ऊपर मिशाल यूसुफ जई को लॉन्च जब किया गया तो उन्होंने क्या कहा ये भी जरा देख लीजिए। ये तो आपको पता ही होगा, वायरल वीडियो है। मिशाल यूसुफ जई ने इल्जाम लगाया शहबाज गिल साहब के ऊपर कि जनाब ये कोई अरसलान बलोच नामी कोई बंदा है, मैं तो जानता नहीं हूं कौन है, लेकिन अरसलान बलोच नामी कोई बंदा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसने शहबाज गिल के कहने के ऊपर मिशाल यूसुफ जई के खिलाफ जो है कोई बातचीत किया। लेकिन मिशाल यूसुफ जई को तो पूरा पाकिस्तान गालियां निकाल रहा है गंदी गंदी, लेकिन शहबाज गिल साहब का इंटरनल कम्युनिकेशन उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो कोर कमेटी का है वो लीक पहले होता है। पहले ये सुन लीजिए क्या लीकेज हुई है।
اس کے بعد اس لیکیج کے بعد آگے چلتے ہیں. بڑے مزے کی شہباز گل صاحب نے مٹھی مٹھی کلاس لی ہے. یہی تو بات ہے نا, یہی تو ہمیں ہنر آتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم ٹھہرے بیچارے فوجی, اسٹریٹ فارورڈ بات ہم سے کرنی آتی نہیں ہے. اگر ہمیں کرنی آتی ہوتی تو ہم بھی آج جرنیل ہوتے. اگر بات گھمانی آتی کہ ہم جلیبی کی طرح سیدھی بات کرتے یا دو نمبری کرتے, یا ہم بھی جو ہے وہ ڈسیور ہوتے, تو ہم بھی جو ہے وہ آج جرنیل ہوتے نا جی. ہم 5 ریزگنیشن دے کے والنٹرلی ریٹائرمنٹ لے کے اپنی جو ہے وہ اپنا کام تو نہ کر رہے ہوتے. لیکن بہرحال شہباز گل صاحب کو طریقہ آتا ہے ویسے, کیا ستھری اور کیا مٹھی مٹھی لی ہے. لیکن پہلے سن لیجئے, بڑا مزہ آیا سننے کا جو انہوں نے ان کی کلاس لی, اور اس کلاس کے اندر اصل میں انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ بھی دیا. سنیے کیا کہتے ہیں. میں نے مشال آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ ایسے لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں نہیں جاتے. میرے لیے تو آپ چھوٹی بہن ہے, لیکن مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ سینیٹر بنی ہیں کیونکہ آپ ڈرگز اور لڑکیاں سپلائی کرتی ہیں لوگوں کو, اس لیے آپ کو سینیٹر بنا دیا. تو مجھے تو پتا ہے یہ بات بالکل بکواس ہے, لیکن اگر کسی کے کہنے کے اوپر یقین کر لیں کہ کسی نے مجھے فون کر کے کہہ دیا اور میں اس پہ پوزیشن لے لوں, اور میں بعد میں اس کو ایک ثبوت کے طور پر بھی ثابت کروں کہ فلاں بندے نے مجھے کہا تھا یہ کام فلاں نے دیا تھا, یا آپ نے پہلے بھی میرے سے ذاتی حیثیت میں بات کی تھی, اور میں نے تب بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ میرا اس اکاؤنٹ سے کوئی لینا دینا اور واسطہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تو پھر میں نے آپ کو بھی ایگزامپل دی ہے کہ آپ کے بارے میں ہر طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں, اور میرے بارے میں بھی کرتے ہوں گے, کسی اور کے بارے میں بھی کرتے ہوں گے. تو ہم لوگوں کی باتوں کے اوپر یقین کر کے کسی کے اوپر بات نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کے پاس واقعی کوئی ثبوت ہے کہ میرا کوئی ایجنڈا اس میں رن کیا ہے یا میں نے کوئی بات اسے کہہ کے کلوائی ہے, تو پھر آپ ضرور اس کو سامنے رکھیں. اگر اس اکاؤنٹ نے کسی کو یہ کلیم کیا ہے تو کل کو یہ اکاؤنٹ کلیم کرے گا کہ میں اس سے پیسے بھی لیتا ہوں یا میں اسے ڈرگز لیتا ہوں, جیسے آپ کے بارے میں لوگ بہت سارے الٹے سیدھے کلیم کرتے ہیں. تو کیا ان سب کو میں مان لیا کروں کہ کسی نے مجھے فون کر کے کہہ دیا؟ تو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. آپ ابھی نہیں آئی ہیں, سیاسی حساب سے ابھی آپ پنڈے سے نکلی ہیں, سیاسی حساب سے کہہ رہا ہوں, ویسے آپ ہمارے لیے محترم ہیں, چھوٹی بہن ہے. اتنے زیادہ پنگے نہ لیا کریں, ہر جگہ کو نہیں پڑ جاتے, ہر انسان کو نہیں پڑ جاتے, ہر چیز کو نہیں پڑ جاتے. تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اپنے اندر. ابھی تھوڑا آپ اس پارٹی میں آئی ہیں, ابھی تھوڑا سا بڑی ہوں سیاسی طور پر, چیزوں کو سمجھیں, اور کھینچ کے بیچ میں خان صاحب کو نہ لے آیا کریں فوری طور پر. سبھی کو فکر ہے خان صاحب کی, ظاہر ہے وہ اندر ہیں, بیوی بھی اندر ہیں. اگر خان صاحب باہر ہوتے تو ہو سکتا ہے بہت سارے ہم میں سے اس گروپ میں ہی نہ ہوتے, ہو سکتا میں نہ ہوتا, ہو سکتا آپ نہ ہوتی. تو اس لیے ہر چیز کو ایسے گھمایا مت کریں, ہر چیز کو ایسے آپ کا نام کوئی ذکر ہو رہا ہے نا, آپ سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے. گوہر خان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا, میں نے انہیں مشورہ دیا, انہیں اچھا لگے گا ٹویٹ کر دیں گے, اچھا نہیں لگے گا ٹویٹ نہیں کریں گے. سالار خان کا نام بیچ میں استعمال ہوا ہے, سالار خان کو لگتا ہے کہ جھوٹ بولا گیا ہے تو وہ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے. اچھا سب کو لگتا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے تو خاموش رہیں. میں نے تو ایک مشورہ دیا ہے, آپ ہم کا دم کے اوپر کھڑی ہو گئی ہیں, ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ مشال یوسفزئی کیوں کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ مشال یوسفزئی جو فوجیوں کی برفی بنی ہوئی ہے, اس طرح کی برفیاں لانچ کی جا رہی ہیں. ایک فوجیوں کی برفی مشال یوسفزئی ہے, دوسرا جو ان کا جو بھڑوت ہے شیر افضل مروت ہے. میں نے بتایا بڑا آپ لوگوں نے میرا دماغ کھایا. میں نے آپ کو بتایا کہ یار بریگیڈیئر فیصل مروت ہینڈل اس کو کر رہا ہے, اس کی اوقات کیا ہے. آپ نے میری بات نہیں مانی, ٹھیک ہے. مشال یوسفزئی نے میرے پی ٹی آئی کی سینئر موسٹ لیڈرشپ جو ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے, یہ مشال یوسفزئی نے پھر بیرسٹر گور خان کے ٹویٹ کو کوٹ کر کے کہا کہ you should not tweet about it G, it's our own people who ask such accounts to do such tweets, LOL, too many chairman candidates in line. یہ کہہ یہ رہی ہے, اور جو میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہے ثبوت کے ساتھ, جو درمیان میں آتا ہے وہ جائے جو اس نے جو بھی کرنا ہے. مصدقہ اطلاعات ہیں کہ یہ اس کو ٹاسک ڈرٹی ہیری کی طرف سے یہ دیا گیا ہے, اور اس کی اوقات ڈرٹی ہیری سے ڈائریکٹ ملنے کی تو ہے ایک آدھ دفعہ, ہاں ملاقات, وہ والی ملاقات. اس کے علاوہ تو بہرحال جو ہے اس کو ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ تم ایسا کرو, بریگیڈیئر عمر کی طرف سے, سیکٹر کمانڈر کے پی کے کی طرف سے, اور بریگیڈیئر فہیم رضے کی طرف سے, اور عمار کی طرف سے, کرنل عمار کی طرف سے ٹاسک اس کو یہ دیا گیا ہے کہ تم مشالو اس طرح کرو کہ تم یہ امپریشن کریٹ کرو کہ علیمہ خان اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے پارٹی, اور یہ امپریشن کنوے کرنے کے لیے بڑے بڑے معتبر لوگوں کو بھی لانچ کر دیا گیا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور پی ٹی آئی کر کیا رہی ہے, حالانکہ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے فرسٹ ہینڈ بتاتا ہوں کہ فیملی کے اندر سے کنفرم بات ہے کہ علیمہ آپا کو میں نے خود اس بات کے اوپر کنونس کرنے کی کوشش ہم نے کی کہ جناب, بہت سے لوگوں نے کہا کہ علیمہ خان ٹیک اوور کرے پارٹی کو, لیکن وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں. وہ کہتی ہے نہیں, اس میں بات ہی نہ کرو, کیونکہ یہ ڈرٹی ہیری کی گیم ہے کہ یہ گیم ڈالی جائے. اور خدیجہ شاہ کا کیوں پیچھا کیا جا رہا ہے, کیونکہ خدیجہ شاہ جو ہے وہ قیدی جو ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں, ان کو سپورٹ کرتی ہیں, اور جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کے لیے میرے خیال میں چند ایک ہی آوازیں ہیں جن میں خدیجہ شاہ کی آواز بھی ہے. فوجیوں کو وہ بھی پسند نہیں ہے, ڈائریکٹ ہاتھ ڈالیں تو پرانے بابے بھی ناراض ہو ہی جاتے ہیں, لیکن انہوں نے بڑی جیلیں بھی بھگتی ہیں. تو خدیجہ شاہ کو ٹارگٹ کرنے کا اور علیمہ آپا کو ٹارگٹ کرنے کا اس طرح سے مشالوں کو ٹاسک دیا گیا. اور مشالوں کا ایک بھائی بھی تو ہے, وہ کون ہے؟
مشالوں کا بھائی ہے شیر افضل, آپ کو پتا ہی ہے, بڑا آپ لوگوں نے مجھے کہا, اس نے بھی بڑی مجھ سے لندن ملنے کی کوشش کی, اللہ گواہ کہ خان صاحب نے منع کر دیا. یہ کیا ڈرامے کر رہا ہے بندہ آ کے, اور کیوں کر رہا ہے, اس کے اوپر لوگوں کو کنفیوژن ہے میرے خیال میں. مختلف لوگوں نے اس کے اوپر سٹوری کی ہے کہ جناب وہ تو جو ہے وہ سہیل افریدی کے خلاف, سہیل افریدی کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, علی امین گنڈاپور کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور یار وہ چلے آپ یا چلے بن رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا کیا, پہلے یہ سن لیں, پھر اس کا جو گیم ہے, جو بڑا کلیئر گیم ہے, وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے سینٹ کے ٹکٹ دیے تھے اور خان صاحب نے چیلنج کیے تھے. پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ میں یہ ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ ہے, اسی کو جواز بنا کے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب, تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو اطلاعات ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی کو چیلنج کر رہا ہے شیر افضل بڑوت. آپ مجھے بتاؤ پھر میں کتنی دفعہ, میں کون سی دیوار میں ٹکر ماروں. اب تو آپ کو سمجھ آ گئی, اب تو یقین آ گیا. ابھی بھی اگر آپ کو مشالوں اور ان کی گیموں کے اوپر یقین سمجھنے میں جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے, تو پلیز یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو کنونس نہیں کر سکتے, اس لیے کنفیوز کر رہے ہیں. یہ ایک تیر سے دو شکار یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. سویٹ بوائے علی امین گنڈاپور یا تو واپس آ جائے, اس کو شوق ہے بھائی, کس کو نہیں شوق ہیلی کاپٹروں میں, سرکاری ہیلی کاپٹروں میں پھرنے کا. سہیل افریدی کر کیا رہا ہے جو اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے, کیا کر رہا ہے وہ, آپ بتا دو. سہیل افریدی جو ہے سویٹ بوائے کی جگہ جو سویٹ چائلڈ اس وقت بنا ہوا ہے, وہ سویٹ چائلڈ کی ظاہری بات ہے اگر بڑوت اس کے خلاف ہو جائے گا اور اس وقت عوام اسے نفرت کر رہی ہے, تو پھر اس کی کریڈیبلٹی بنے گی, عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, عوام کو اس کے ساتھ کھڑا کرنا ہے, عوام اس کے ساتھ کھڑا کر کے 1.5 سال نکالنا ہے. دونوں صورتوں کے اندر تو کاروائی ساری کی ساری انہی کی ہے. وہ بھی تو بریگیڈیئر عمر کی سن رہا ہے سہیل افریدی. اور یہ مت کہیں کہ جی سہیل افریدی کے خلاف سازش ہو رہی ہے, نہیں, یہ سارے کا سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اور اسی لیے عمران خان کی بارے میں جو خبر آئی تھی, جو کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی جو ابھی بھی جو ہے وہ آگ کا لال کی کم از کم جو ہے وہ کھا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خان نے بولا ہے کہ ریزائن کر دو. اور یہ آگے سے سلمان صفدر صاحب بھی آگے کہتے ہیں نہیں بولا, کہ ضرورت ہی نہیں ہے اس نظام کے حصے میں رہنے کی. کیا فائدہ, کیا اس نظام کے اندر رہنے کا. تو پلیز ان کی گیم سمجھیں, ان کی گیم یہ ہے, اور فکر نہ کریں. میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں, سچ کی سرگوشی بھی پوری فوجوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے. سچ بولیں, چاہے سرگوشی سے بولیں, بے نامی بولیں, لیکن بولیں ضرور. اپنا خیال رکھیں, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر, خدا حافظ.